Hello, Assalamu alaikum. This is Sayyid Noor Hussain, and today I will be discussing the method to prepare Pakistan affairs. और मैं जो हूँ पूरा एक रोड मैप आपको दूंगा कि आपने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किस डिटेल में कवर करने हैं, ताकि आप पाकिस्तान अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें एंड यू कैन बिल्ड अ मास्टरी ओवर इट. मैंने पहले भी ये चीज़ एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को कही थी कि अगर सीएसएस में कोई बहुत अहम सब्जेक्ट है एसए के बाद और इंग्लिश के बाद, तो वो पाकिस्तान अफेयर्स हैं. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो ओवरलैप है वो बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी है. जैसे करंट अफेयर्स में 1 से 2 सवाल हमेशा पाकिस्तान अफेयर्स के आते हैं और ऐसे भी 2 से 3 पाकिस्तान से रिलेटेड ही होते हैं. सो इफ़ यू डू पाकिस्तान अफेयर्स प्रॉपरली, आप बहुत बेहतर तरीके से ये सब्जेक्ट्स कर सकते हैं. अदर दैन दैट, योर ऑप्शनल्स दे ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स. जनरली ऐसे होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स का कोई एक एस्पेक्ट होगा. अगर सोशियोलॉजी है तो कोई सोशल इशू हो सकता है. अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आपका ऑप्शनल है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे हो सकता है. तो पाकिस्तान का जो सिलेबस है वो पूरे के पूरे सीएसएस के हर सिलेबस के साथ इंटरलिंक्ड है, एक चीज़. और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि आप पाकिस्तान की सर्विस में आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस में आ रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ पाकिस्तान एज वेल. दैट विल रियली हेल्प यू इन द इंटरव्यू पार्ट ऑफ CSS एज वेल, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं. और अगर आपकी पाकिस्तान के डिफरेंट इश्यूज़ पे, डिफरेंट चीज़ों पे ग्रिप होगी तो आप वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ डाउनलोड द PDF जो कि मैंने लिंक दिया हुआ है. इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स और एरियाज़ लिखे हुए हैं जो कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स में प्रिपेयर करने हैं. इससे घबराइएगा नहीं, इट्स अ बिट लेंथी, 3 to 4 पेजेस, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैंने जो एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें लिख दिए हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो एंड यू नो एग्जैक्टली कि आपने क्या कवर करना है. अब उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि सारे टॉपिक्स को आपने एक तरह कवर नहीं करना. सो लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. मैं एक एक टॉपिक का बताऊंगा कि उसको आपने किस तरह कवर करना है, कितनी डिटेल में कवर करना है, और फिर आपने आगे बढ़ना है. अगर आप ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, इफ़ यू डू देम प्रॉपरली, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी पाकिस्तान अफेयर्स पे. और करंट अफेयर्स के भी आप 2 से 3 क्वेश्चंस कर सकेंगे और एसए में भी आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. सो कीप दैट इन माइंड. और ये जो लिस्ट मैंने दी है इसको डाउनलोड कर लें एंड देन वी कैन बिगिन द डिस्कशन. आई होप आपने जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो डाउनलोड कर लिया होगा. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले देखें, आप लिस्ट अगर देख रहे होंगे आपके सामने होगी, तो इसमें सेक्शन है जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान. स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. इसको बहुत डिटेल में नहीं करना, लेकिन एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो बेसिक ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी देखें. उसमें बॉर्डर्स पाकिस्तान के कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, पाकिस्तान के अंदर रिवर्स कहाँ पे हैं, माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, और डिफरेंट प्रोविंसेस और यूनिट्स कहाँ पे हैं. ये आपने ज़रूर देखना है. पाकिस्तान का मैप जब आप किसी भी पेपर में बनाएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, तो उसमें ये बहुत काम आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ अवेयर कि पाकिस्तान के क्या बॉर्डर्स हैं. अफगानिस्तान की साइड पे है, इंडिया की साइड पे है, चाइना की साइड पे है, अरेबियन सी की साइड पे है. एंड ट्राई टू लर्न द मैप. प्रैक्टिस करें पाकिस्तान के बॉर्डर्स को और नेबरिंग कंट्रीज़ को, और थोड़े बहुत जो पाकिस्तान के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं विद इन पाकिस्तान वो भी याद कर लें. बाद में जब आप रिवर्स पे मार्क करेंगे, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड आता है, आप उनको करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन में उससे बेहतर जो है वो मार्क्स ले सकते हैं. सो स्टार्ट विद द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान. इसको बहुत डिटेल में नहीं करना, इसको बिल्कुल बेसिक आपने करना है, जस्ट टू रिमेंबर द बॉर्डर्स. ओके, so that you can draw a map.
اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز آف پاکستان. جب آپ میپ یاد کر رہے ہوں گے اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے جو میجر نیچرل ریسورسز ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہے. آپ کو بیسک مائنز کا پتہ ہو کہ بلوچستان میں کون سے ایریاز ہیں, اور جو ڈفرینٹ پاکستان کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو. تھوڑا بہت آپ کو یہ پتہ ہو ڈیزرٹس کہاں پہ ہیں, فارسٹ کہاں پہ ہیں, اور واٹر ریسورسز آپ کے کہاں پہ ہیں. یہ بھی آپ کو کچھ کویشچنس کرنے میں بہت ہیلپ دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی پاکستان کی ایک اورینٹیشن بھی بنے گی, اور یہ اوور آل آپ کو ایک بیس لائن جو ہے وہ ملے گی. اس کے بعد learn a little bit about the people of Pakistan, various cultures that are in Pakistan, پاکستان کی کلچرل ہیریٹیج کیا ہے, various languages, تھوڑی بہت اس پہ بھی دیکھیں. بہت ڈیٹیل میں نہیں کرنا, بس بہت تھوڑا سا. کبھی کبھار کلچرل ہیریٹیج کا بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے, تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. یونٹی ود ڈائیورسٹی کا کویشچن پوچھا جا سکتا ہے, اور پاکستان کی جو ہے وہ ایک سوشل کلچرل اینگل سے بھی چیزیں پوچھی جا سکتی. تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. ذہن میں رکھیے گا کہ اس سیکشن پہ بہت ٹائم نہیں لگانا, آپ نے بس ایک بیسک اوور ویو لینا ہے. پھر آپ نے آ جانا ہے پری انڈیپینڈنس ہسٹری پہ. یہ سیکشن بہت سے اسٹوڈنٹس کو بہت پریشان کرتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ ہسٹری کیسے کرنی ہے. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ اس کو آپ نے بریفلی کرنا ہے, بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا, بیکاز یہ انڈو پاک ہسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ پاکستان افیئرز کا ہے. لیکن آپ نے کرنی ضرور ہے. ڈو اٹ ویری بریفلی, ڈونٹ گیٹ اوور ویلمڈ, اور آپ نے بس جو بیسک ایسنس ہے ایک چیز کا, دا موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس, وہ آپ نے تیار کرنی ہے. میں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے ڈفرینٹ جو انویڈرز تھے مسلم, اور جو ڈفرینٹ یہاں پہ ڈینسٹیز یہاں پہ گزری ہیں, اور اسی سیکوینس میں آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے. لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا, ورنہ آپ بہت ساری ایسی انفارمیشن لے رہے ہوں گے جو آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی. موسٹ پرابلی پاکستان افیئرس کے پیپر میں کسی کا بھی ڈائریکٹلی نہیں پوچھا جاتا, بٹ ایک اوور آل کویشچن جنرلی آتا ہے, جیسے کہ گروتھ آف مسلم سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ, اس قسم کے سوال آتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے انفارمیشن یہ ساری ڈالنی ہے. اب آپ نے تیار کیسے کرنا ہے؟ آپ سٹارٹ کریں انڈس ویلی سویلائزیشن سے, تھوڑا سا بس پڑھ لیں, ایک دو لائنز ایڈ کر لیں اپنے پاس نوٹس میں کہ وہ کیا تھا, یہاں پہ کب سے کب تھے, اور ان کے بیسک ٹریٹس کیا تھے ان کے کلچر کے. اس کے بعد آپ جس طرح کہ میں نے اس میں لکھا ہے محمد بن قاسم پہ آ جائیں. بیسک ایک فیکٹ لیں, ہی واز دا فرسٹ مسلم لیڈر ٹو کم ہیئر, اور اس کی بیسک سٹوری لے لیں, اور اس کی جو مین سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کا 1 یا 2 لائنر میکسیمم یا 3 لائنر اس کے نیچے لکھ لیں. اس سے زیادہ آپ نے ڈیٹیل ایڈ نہیں کرنی, وہ آپ کو بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ کو کویشچن آئے گا آپ نے صرف 6 to 7 پیجز میں سارا کچھ کرنا ہوگا, اس میں آپ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے سلطان محمود غزنوی ہیں, ان کی آپ نے سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اور بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں لینی. ان کی جیسے میں اگزامپل دے دیتا ہوں, ان کی سب سے بڑی جو ہے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کیا تھی, وہ یہ تھی کہ ہی واز دی فرسٹ ٹرک مسلم ٹو کم ہیئر اینڈ ہی کیم فرام افغانستان. محمد بن قاسم جو تھے وہ عرب تھے, اور وہ نیچے ساؤتھ سے آئے تھے, یہ جو ہیں افغانستان کے راستے سے ویسٹ سے آئے تھے, اور انہوں نے ناردرن جو پاکستان تھا اور ناردرن انڈیا, وہاں پہ انہوں نے انویژنس کی اور ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی مسلم ایمپائر کو. آپ نے بہت بیسک فیکٹس لینے ہیں, بیسک کانسیپٹ لینے ہیں, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا لیں, بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا. اسی طرح آپ آگے چلیں گے, شہاب الدین غوری ہیں, ان کی میجر سگنیفیکنٹ جو تھی وہ کنٹریبیوشن کیا تھی. ان کے ٹائم پہ پہلی دفعہ مسلم ایمپائر سالیڈیفائی ہوئی. میں آپ کو سب کا تو نہیں اس وقت بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بیسک جو سب سے امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے وہ اٹھانی ہے اور اپنے نوٹس میں ڈال لینی ہے, اور اس کو ڈیٹیل میں نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھے گا. یہ جتنا پارٹ ہے پری ہسٹری سے لے کے 1857 تک, اس کو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے, کوئکلی کرنا ہے, اور بہت بیسک فیکٹس اٹھانے ہیں. اسی طرح ساری جو ڈینسٹیز ہیں, خلجی ڈینسٹی, تغلق ڈینسٹی,
سید ڈائنیسٹی، لودھی ڈائنیسٹی، ان کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے. بیسک فیکٹس اور بس جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ نے کر لینی ہیں. ٹھیک ہے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا، جیسے میں نے اس میں ایک ٹاپک لکھا ہے گروتھ آف مسلم سوسائٹی ان دا سب کانٹیننٹ، اس پہ بات کریں. اس میں یہ سارا کچھ آ جائے گا اور اس میں جو سوشو کلچرل سائڈ ہے وہ بھی آ جائے گی. یا آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے رول آف صوفیز ان اسپریڈنگ اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. اس کو تھوڑا سا پریپیئر کر لیں. کون کون سے صوفیز تھے، ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی، کس ڈائنیسٹی کے ٹائم پہ وہ آئے تھے. اس طرح سے کریں. پھر یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ کازز آف دا ڈاؤن فال آف مغلز یا کازز آف دا ڈاؤن فال آف مسلمز. آپ نے انالیسس دینا ہے اور اس انالیسس میں آپ نے ہسٹوریکل فیکٹس جو پچھلے آپ نے یہ سارے جو پریپیئر کیے ہوئے ہوں گے، انویڈرز، ڈفرینٹ رولرز، یہ سارے آپ نے اس میں ایڈ کر لینے. یہ اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے. اس کو بہت ڈیٹیل نہیں کرنا، ایک بگر پکچر کے پرسپیکٹو سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے، اسپیشلی مسلم ریفارم موومنٹس اور وار آف انڈیپینڈنس 1857 سے لے کے انڈیپینڈنس آف پاکستان تک، یہ آپ نے صحیح طرح کرنا ہے. اس سے پہلے کا بھی کچھ پارٹ ہے جو کہ برٹش اسینڈنسی ان دا سب کانٹیننٹ میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے، اس میں تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کب آئی، بیٹل آف پلاسی کیا تھی، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے. بیٹل آف پانی پت کس کے درمیان ہوئی، اس کے کیا اس سے کیا امپیکٹ ہوا، اور بیٹل آف بکسر، اینگلو میسور وار. ان کو آپ نے بس تھوڑا سا ان کی موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے. بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا، بہت ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. پھر جو مسلم ریفارم موومنٹس ہیں یہ تھوڑی سی آپ نے ڈیٹیل میں کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں ڈفرینٹ ریفارم موومنٹس ہیں. شیخ احمد سید ہندی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، دارالعلوم دیوبند موومنٹ، ندوۃ العلماء اور اسلامیہ کالج سندھ مدرسہ، رول آف سید احمد خان اینڈ علی گڑھ موومنٹ. ان کو آپ نے صحیح طرح کرنا ہے. ان کے ایک ایک پیج کے نوٹس آپ نے بنانے ہیں. اس میں ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی، تھوڑے بہت فیکٹس، فگرز، اور ان کی جو بہت اہم کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ان سب کی بہت اہم کنٹریبیوشن ہے. یہ پوچھے جاتے ہیں ہر سال، کوئی نہ کوئی ریفارمر آ بھی جاتا ہے کویشچن. سو بی ویری کیئرفل. ان کو آپ نے صحیح طرح کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بڑا اہم جو پورشن ہے وہ ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857 سے لے کے انڈیپینڈنس آف پاکستان 1947 تک. یہ آپ نے بڑا صحیح طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. جو سارے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ میں نے اس میں لسٹ ڈاؤن کر دی ہیں. آپ نے ان ایونٹس کو لینا ہے. ان کی موسٹ امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ جو ڈیولپمنٹ تھی، جو کنٹریبیوشن تھی آل دا وے اپ ٹو دا میکنگ آف پاکستان، وہ آپ نے پریپیئر کرنی ہے. ان میں سے انڈیویجول کویشچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ کیبنٹ مشن کیا تھا، لکھنؤ پیکٹ کیا تھا، اور ایک اوور آل جو ہے ڈیولپمنٹ کے اینگل سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اینڈ یو گوئنگ ٹو یوز دا سیم انفارمیشن دیٹ یو گوئنگ ٹو لرن. ان کو آپ نے صحیح طرح کرنا ہے. لیکن صحیح طرح کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بہت ڈیٹیل میں. ان کی سب سے امپورٹنٹ جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے کرنی ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال ہے 1905. اس کی آپ نے امپورٹنٹ جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کرنی ہے کہ بنگال کو پارٹیشن کیا گیا، مسلمس کو ایک میجورٹی پروونس مل گیا، اور اس کی وجہ سے مسلمس کو کیا بینیفٹس ہوئے، اور اس کے سرٹن پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کیا تھے. آپ نے بگر پکچر دیکھنی ہے، بہت ڈیٹیلز میں نہیں جانا. آپ نے اس کا ایک اوور آل جو ہسٹری پہ امپیکٹ ہے وہ سمجھنا ہے. اسی طرح کرتے کرتے آپ نے یہ سارے جو بیچ میں ڈیولپمنٹس ہیں، ویریس برٹش جو پروپوزلس تھے، جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تھے، جیسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 1935، اس کے بعد ہونے والے الیکشنز، یہ چیزیں سمجھتے ہوئے جانا ہے. اور آل دا وے اپ ٹو ریڈ کلف ایوارڈ 1947، یہاں پہ جا کے آپ کی جو ہے وہ پری پارٹیشن کی جو ہسٹری ہے، پری انڈیپینڈنس کی جو ہسٹری ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1857 سے پہلے کی ہسٹری تھوڑی بریفلی کریں، اتنی ڈیٹیل میں نہ کریں، بس اوور آل اس کی جو میجر ایونٹس ہے وہ کریں. 1857 آنورڈز along with ریفارمرز وہ تھوڑا بہتر طریقے سے کریں، اس کو سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے. لیٹس موو فارورڈ.
اس کے بعد جو ہے پوسٹ انڈیپینڈنس پولیٹیکل ہسٹری، یہ آپ نے کرنی ہے۔ پوسٹ انڈیپینڈنس میں پولیٹیکل ہسٹری آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ فیز 1 ہے 1947 سے فرسٹ کانسٹیٹیوشن تک 1956 تک، اس میں میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کیا تھیں، کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں بن سکا ٹائم پہ، کیا ڈفرینٹ اس میں مسائل تھے، کیا ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز تھے، وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ 56 میں کانسٹیٹیوشن آیا، اس کے کیا سیلینٹ فیچرز تھے، اور اس کے بعد پھر 1956 سے 1973 تک میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، کون کون سی گورنمنٹس آئیں، ان کی میجر کیا کنٹریبیوشنز تھی، کیا چیلنجز انہوں نے فیس کیے، پاکستان نے کون سی وارز لڑیں ان ٹائم پہ، ان کی کیا ریمیفیکیشنز تھیں، کیا ٹریٹیز تھیں۔ تھوڑا بہت فورن پالیسی کو ٹچ کریں لیکن زیادہ نہ کریں، ڈومیسٹک پہ رہیں۔ فورن پالیسی کا بعد میں ایک پورا سیکشن ہے، آپ نے اس کو اسی طرح پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فیز 3 میں 1973 سے کنٹمپریری پولیٹیکل ہسٹری۔ پولیٹیکل ہسٹری سے مراد ہے کہ اس میں ڈفرینٹ الیکشنز ہوئے، کیا ڈائنامکس تھے، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا پولیٹیکلی۔ یہ آپ نے جو ہے پولیٹیکل ہسٹری کر لینی ہے، اور اس کو ایک انالیسس کے اینگل سے دیکھنا ہے، اور بہت جو ہے اس میں ڈیٹیلز پہ آبسیس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کر لی پولیٹیکل ہسٹری۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک پوری لیئر انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ آپ اگر آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز دس از دی لیگل ڈیولپمنٹ آف پاکستان، اور یہ سمجھے بغیر آپ پولیٹیکل ہسٹری بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے اور پاکستان کا نظام بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے یہ آپ نے بڑا صحیح طرح کرنا ہے۔ اور فیڈرلزم کا کوئی کویشچن آتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا کوئی کویشچن آتا ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا جو لیگیلٹی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے ایولیوشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان تیار کرنا ہے کہ 1947 سے لے کے ابھی تک ڈیموکریسی کا کیا ایولیوشن آیا اور اس میں ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس کیا تھیں۔ اس کو آپ پولیٹیکل ہسٹری والے سیکشن کے ساتھ ملا کے ہی کر لیں۔ پھر آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، پھر آپ نے کمپیریزن آف 1956، 1962 اینڈ 1973 کانسٹیٹیوشن کرنا ہے۔ ڈفرینٹ ان کے فیچرز کیا تھے، کیا ان میں کامنالٹیز تھیں اور کیا ان میں ڈفرینسز تھے، کیا ڈفرینٹ جو ہیں وہ اس میں ڈائمینشنز تھیں، فلاسفیز تھیں، یہ آپ نے تیار کرنی ہے اور اس کو سمجھ کے کرنا ہے۔ اس میں آپ نے یوزلیس انفارمیشن اتنی ریٹین نہیں کرنی کہ کتنے آرٹیکلس تھے تینوں میں، رادر دین کہ کنسیپچل فریم ورک کیا تھا اور آئیڈیاز جو تھے بڑے وہ پیچھے کیا تھے، پارلیمنٹ کی کیا فارم تھی، گورنمنٹ کی کیا فارم تھی، اسٹیٹ کی کیا فارم تھی۔ پھر آپ نے ساتھ ساتھ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بہت بہتر طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس میں آرٹیکلز وغیرہ پڑھیں، اس کو مارک کریں اور ان کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں جو سب سے امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پیپر میں بہت ہیلپ کریں گے۔ اگر آپ اس میں اپنے ایویڈنس میں آرٹیکلز کوٹ کر سکتے ہیں تو دس ول ریئلی ہیلپ یو ان گیننگ گڈ گریڈز۔ اس کے بعد آپ نے امینڈمنٹس دیکھنی ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ جنرل اوور ویو لیں، بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں، جنرل اوور ویو لے لیں کون سی کیا امینڈمنٹ تھی اور تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے 18th امینڈمنٹ۔ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے ڈیٹیل میں کرنا ہے اور اس کی ڈفرینٹ ریمیفیکیشنز کو سمجھنا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے فیڈرلزم اینڈ اٹس اسٹرکچر۔ آپ نے پاکستان کا جو وفاقی نظام ہے، جو فیڈرل اسٹرکچر ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ سینٹر پروونس ریلیشنز کس طرح گورن ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ لیجسلیٹو لسٹ ہیں، وہ کیا رول پلے کرتی ہیں، پاورز کیسے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں اور اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہے اور وجہ کیا ہے۔ ڈفرینٹ جو باڈیز ہیں جیسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کا کیا رول ہے، اور نیشنل اکنامک کونسل، اس کا کیا رول ہے، کمپوزیشن کیا ہے، اور یہ سسٹم ایسے ڈیزائن کیوں کیا گیا ہے، اور پاکستان کو یہ سسٹم کیوں سوٹ کرتا ہے یا کیوں نہیں سوٹ کرتا، یا جو بھی آپ اس میں پرسپیکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ملٹیپل اینگل سے دیکھیں اور سمجھ کے کریں۔ اس کے بعد آپ نے سمجھنا ہے پارلیمنٹری سسٹم آف پاکستان، پارلیمنٹ کس طرح ورک کرتی ہے، کتنے ہاؤس ہیں، اپر ہاؤس ہے، لوور ہاؤس ہے، کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے آپ کو سمجھ آئے گا کیبنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور ایک اوور آل فنکشننگ جو ہے گورنمنٹ کی وہ آپ نے سمجھنی ہے۔
اس طرح آپ کوئی بھی پولیٹیکل کویشچن ریلیٹڈ ٹو الیکٹورل ریفارمز اور دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان وہ بہت ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. اس میں آپ بہت بہتر سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں یہ بہتری آ سکتی ہے یا یہ بہتری نہیں آ سکتی, یا جو بھی آپ اس کو جیسے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو پاکستان کے صحیح طرح سمجھنا ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن بھی آ جاتا ہے, اس میں امینڈمنٹس بھی آ جاتی ہیں, اور اس میں فیڈرلسٹ جو اسٹرکچر ہے فیڈرلزم کا وہ بھی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امپورٹنٹ جوڈیشل ڈیسیجنز بھی دیکھنے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے. بس میجر ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا آپ نے, ٹھیک ہے. پھر یہ ہو جائے گا ہمارا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. آپ لوگوں نے بہت اوور ویلم نہیں ہونا کہ یہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں بہت زیادہ نہیں ہیں. موسٹ آف دیم آر انٹر کنیکٹڈ. جب آپ پولیٹیکل ہسٹری کر رہے ہوں گے تو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی ساتھ ہو جائے گی. میں نے سپریٹ اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا پریپیئر کرنا ہے, اینڈ یو کین ایزیلی چیک کہ آپ نے وہ کر لیا کہ نہیں کیا. تو یہ لسٹ آپ اپنے پاس رکھیں, اور جو ٹاپک آپ اس پرسپیکٹو سے اس ڈائمینشن سے کر چکے ہوتے ہیں اس کو مارک کر لیں کہ یہ آپ نے کر لیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں فارن پالیسی آف پاکستان پہ. یہ بھی ایک بہت اہم ڈائمینشن ہے پاکستان کی, اور یہ آپ نے بڑی صحیح طریقے سے پریپیئر کرنی ہے. دس ول ریئلی ہیلپ یو ان کرنٹ افیئرس, ان انٹرنیشنل ریلیشنز, اور پاکستان میں بھی کرے گا. پاکستان افیئرز میں بھی ایک کویشچن یا دو کویشچن فارن پالیسی کے آ سکتے ہیں. فارن پالیسی کو آپ نے دیکھنا ہے اسٹارٹنگ فرام 1947, ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف فارن پالیسی آف پاکستان, کیا چیلنجز تھے, ان کو کیسے فیس کیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, ساری گورنمنٹس میں وہ ٹریس کریں کہ کیا فارن پالیسی ڈیسیجنس تھے, ان کی کیا وجوہات تھیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے فرام دا پرسپیکٹو آف پاکستان ٹورڈز آؤٹ سائڈ کہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ڈیسیجنس کیوں لیے, کیا سچویشنس تھیں. پھر آپ نے کرنا ہے ریلیشنز ود ادر کنٹریز. یہاں پہ اسپیسیفک ہو جائے گا, الگ الگ نوٹس بنائیں ود ایچ کنٹری کہ پاکستان کی ریلیشنز ود انڈیا اسٹارٹنگ فرام 1947 میجر ڈیولپمنٹس ٹریس کریں, ڈیٹ ڈالیں, آگے میجر ڈیولپمنٹ لکھیں. فار ایگزامپل 1960 انڈس واٹرز ٹریٹی, 1965 اس میں وار لکھیں. اس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس میجر کرتے جائیں. سملا ایگریمنٹ اینڈ آل ایونٹس دیٹ آر امپورٹنٹ وہ آپ ٹریس کرتے جائیں. اسی طرح یو ایس پاکستان ریلیشنز میں آپ ایک پورا اپنے ڈفرینٹ نوٹس بنائیں, اور اس میں بھی ایونٹ وائز جو ہے ٹریک کریں. شارٹ نوٹس بنانے ہیں, سنگل لائنرز ایونٹس کے بارے میں لکھنا ہے, ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا. اسی طرح آپ نے دوسرے جو کنٹریز میں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی فارن پالیسی کو آپ نے پورا ٹریس کرنا ہے, ٹریک کرنا ہے, کمنگ آل دا وے ٹو دس پیریڈ. یہ آپ نے پورا اس کے اندر ٹریک کر کے رکھ لینا ہے. پھر کوئی بھی کویشچن آتا ہے ریلیشنس ریلیٹڈ کہ فیوچر میں ریلیشنس کیا ہوں گے, کیا کرنٹلی ڈائنامکس ہیں, وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کچھ اس طرح سے کویشچنس کرنے ہیں کہ جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان. یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کی لوکیشن کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے, کیا وجوہات ہیں. اور پھر آپ نے آگے کرنا ہے جیو اکنامک امپورٹنس آف پاکستان. دس از ویری ریلیونٹ کہ پاکستان کی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹرانزیشن ہے جیو اکنامکس کی طرف, کیونکہ پاکستان ول بی دا ہب آف دس ہول ریجن ان دا فیوچر. اور پاکستان کیسے ہب ہوگا اس میں میں نے کچھ چیزیں آگے مینشن کر دی ہیں. فار ایگزامپل ٹاپی, سی پیک, کاسا 1000, اے پی ٹی ٹی اے, کیو ٹی ٹی اے, اور گوادر, پرشین گلف. یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں, اور اس کو میپ بھی بنا کے آپ نے سمجھنا ہے. جیو اکنامکس کا کویشچن آ سکتا ہے, اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے. پھر آپ نے کرنا ہے چیلنجز ٹو نیشنل سیکورٹی اینڈ سوورینٹی آف پاکستان. اس کو صحیح طرح تیار کریں, اور اس کے ساتھ ہی نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. اور پھر جو ہے اس میں دوسرے جو ٹاپکس ہیں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس آف پاکستان اور نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان, یہ سارے فارن پالیسی ریلیٹڈ جنرل ٹاپکس ہیں, یہ آپ نے صحیح طرح کر لینے ہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ اسپیسیفک فارن پالیسی چیلنجز ہیں, اور وہ بھی آپ نے کرنے ہیں. اور اس میں اگر میرے سے کوئی مس ہو گیا تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, کشمیر ایشو ہے, پیلسٹائن ایشو ہے, آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف کے ڈفرینٹ جو پاکستان کو اس وقت سچویشنز کا سامنا ہے, اور ان کے کیا ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں وہ آپ نے سارے کرنے ہیں. ان کے بارے میں بھی کویشچنز آ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ. اس طرح آپ کا فارن پالیسی کا پورا سیکشن ہو جائے گا. اگر آپ یہ صحیح طرح کر لیتے ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ 100% پاکستان کا جو پارٹ ہے وہ کر سکتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے کر سکیں گے. پھر آپ نے فارن پالیسی میں ایک جو پارٹ رہ گیا ہے وہ ہے پاکستان ایز پارٹ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان OIC کا ممبر ہے, SAARC کا ممبر ہے, D8 کا ممبر ہے, ECO, UN, SCO. اس میں آپ نے ان ساری آرگنائزیشنز کے بارے میں پڑھنا ہے اور پاکستان کا ان میں جو رول ہے, پاکستان کے جو ڈفرینٹ کنٹریبیوشنز ہیں ان کو صحیح طرح آپ نے تیار کرنا ہے. اور اس میں ایک میں نے ڈیٹیل بھی ایڈ کی ہوئی ہے, پاکستان سٹانس آن UN سیکورٹی کاؤنسل ایکسپینشن, یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جن کا پاکستان پارٹ ہے وہ بھی آپ نے صحیح طرح تیار کرنی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ جو اب پارٹ آدھا ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں سے ایک آدھ کویشچن ہر سال آتا ہی آتا ہے, اور یہ وہ پارٹ ہے وچ ول کنسائڈ ود ایسے ایز ویل. اس سیکشن میں سے جو کویشچنز ہیں وہ ایسے میں بھی پوچھے جائیں گے. سو بی ویری کیئرفل. اس کو آپ نے کرنا ہے ایک ایک, اس میں جو ایریا میں نے ڈیفائن کیا ایک ایک ٹاپک ہے اس کو ایسے پریپیئر کرنا ہے کہ وہ ایسے میں بھی آپ اس پہ پورا ایسے لکھ سکیں. ٹھیک ہے. موسٹ آف دیز آر انٹرنل چیلنجز جو پاکستان فیس کر رہا ہے اور آپ نے ان کو ایسے ہی ڈیل کرنا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے, اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, ایک ٹاپک کریں, آگے بڑھیں, اتنا مٹیریل اکٹھا کریں کہ اس پہ آپ ایسے بھی لکھ سکیں. اگر آپ یہ سیکشن صحیح طرح کر لیں گے آپ کا ایسے پرفیکٹ ہو جائے گا, اسپیشلی اگر پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن آتے ہیں. فرسٹ آف آل اس میں ایجوکیشن ہے, پھر انرجی سیکٹر ایشوز ہیں کہ انرجی ہماری اگر کم ہے تو کیوں کم ہے, کیا بہتر ہو سکتا ہے, اور اگر ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے, جو بھی اس سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں تیار کر لینا ہے. انرجی کرائسس کا ایشو آتا بھی رہا ہے اور یہ فیوچر میں بھی کسی نہ کسی فارم میں آ سکتا ہے. رینیویبل انرجی یا کوئی بھی اور ڈائمینشن, یہ ساری ڈائمینشن اس کے انڈر آ جائیں گی. پھر میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان, یہ آپ نے اوور ویو کرنا ہے, بہت ڈیٹیل میں نہیں کرنا. یہ میں نے بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ نے بیسک ان کی انفارمیشن لے لینی ہے. اگر آپ کا سوشیولوجی ہے تو اس میں آپ سوشل ایشوز آف پاکستان ڈیٹیل میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسے آ جائے میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان, یا پاکستان افیئرز میں بھی کویشچن آ سکتا ہے میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان, تو اس میں آپ نے یہ ایک کر لینا ہے. ایک امبریلا ہے اس کے انڈر یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے کر لینا ہے. پھر ڈیجیٹلائزیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان پاکستان, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ فیوچر بھی ہے, اور اس کو آپ نے بہت صحیح طریقے سے کرنا ہے کہ ڈیجیٹلائز کیسے ہوگا پاکستان, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے, یہ سب آپ نے کر لینا ہے. اس پہ ایسے بھی آ سکتا ہے. پھر رول آف میڈیا, مین اسٹریم میڈیا اینڈ سوشل میڈیا ایز ویل, ان کے امپیکٹس اور کیا چیلنجز ہیں, ان کو کیسے فیس کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہائبرڈ وارفیئر, ویری امپورٹنٹ, 5th جنریشن وارفیئر, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ بھی آپ نے کرنا ہے. اٹس این امپورٹنٹ ٹاپک, پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ نے صحیح طرح تیار کرنا ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, رول آف سوشل میڈیا اینڈ ہائبرڈ وارفیئر, یہ تینوں گروپ کیے ہوئے میں نے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو آپ اکٹھے بھی تیار کر سکتے ہیں, پر کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ یہ الگ الگ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. پھر یوز آف نیچرل ریسورسز ان پاکستان, یہ ایسے میں بھی آ سکتا ہے, یہ پاکستان افیئرز میں بھی آتا ہے, اور یہ آپ نے ذرا صحیح طرح کرنا ہے. اس میں میپ بنائیں اور ڈفرینٹ ریسورسز جو ہیں ان کا کیا یوز ہو سکتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے وہ کریں. پھر ہے لوکل گورنمنٹس ان پاکستان اینڈ ڈیولوشن آف پاورز, یہ بھی آپ کریں. ڈفرینٹ جو لوکل گورنمنٹ سسٹمز تھے وہ کب آئے, ان میں کیا فلاز تھے یا کیا اچھائیاں تھیں, اور اب کون سے چل رہے ہیں, اور ڈفرینٹ فیچرز کیا ہیں, کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم ضروری ہے, اور اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے آپ کر لیں, یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ نے پورا جو ہے پریپ کرنا ہے. پھر ایشو آف گڈ گورننس, یہ گڈ گورننس کی ایمبٹ میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن گڈ گورننس کو ایز اے ٹاپک پہ آپ نے لے کے چلنا ہے. اس میں آپ سے ایسے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, پاکستان میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر پولیٹیکل کلچر اینڈ ڈیموکریسی ان پاکستان, یہ تھوڑا سا ایمبیگوس کویشچن ہے پر پوچھا جاتا ہے. 2020 میں
جب میں نے پیپر دیا تھا تو ایک کویشچن آیا تھا فیچرز آف پولیٹیکل کلچر آف پاکستان، یہ آپ نے تیار کرنا ہے. اور پھر الیکٹورل ریفارمز ان پاکستان، اس کو تیار کریں. جوڈیشل سسٹم اینڈ جوڈیشری ان پاکستان، اس پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور فیڈرلزم ان پاکستان اینڈ سینٹرل پروونس ریلیشنز، یہ جب آپ اوپر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کریں گے تو اس کے ساتھ پریپیئر کر لیں. یہاں میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ اس پہ ذرا ایکسٹرا فوکس کریں اور اس کو ایسے کے پرسپیکٹو میں بھی کریں. پھر ٹورزم ایسے آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. پاکستان از a very important place for tourism. یہاں پہ بہت ایسی جگہیں ہیں جو ٹورزم جہاں پہ ہو سکتی ہے اور اس کو آپ نے صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے. پھر پاپولیشن از اے ویری بگ چیلنج. پاپولیشن سے ہر چیز لنکڈ ہوتی ہے، جی ڈی پی، آپ کے ریسورس ڈسٹریبیوشن اور اسٹرین آن سروسز، اور یہ آپ نے اس کو بڑا صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے پاپولیشن کو بھی. پھر ایگریکلچر سیکٹر، اس کے ویریس ایشوز وہ تیار کریں. پھر کلائمیٹ چینج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان پہ کلائمیٹ چینج کا بہت امپیکٹ ہے. ہمالین گلیشیئرز اور میلٹنگ، اور انڈس واٹر جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ نے پوری طرح تیار کرنا ہے، یہ ایسے بھی آ سکتا ہے اس پہ. پھر کووڈ-19، یہ کرنٹ ٹاپک ہے اور یہ 2 سال تک 3 سال تک بہت ریلیونٹ ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی کویشچن آ سکتا ہے، یہ بھی آپ تیار کریں. واٹر کرائسس 100%، یہ فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو تیار کریں. اور پھر ہائیڈرو پالیٹکس. اب ہائیڈرو پالیٹکس میں آپ نے جو دوسرے ریجنل کنٹریز کے ساتھ ایشو ہے جن کے ساتھ آپ واٹر شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کانفلکٹس اور کیا اس میں فیوچر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. پھر اکانومی آف پاکستان، یہ ذرا صحیح طرح کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑے کانسیپٹس کلیئر کر لیں. جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، جی ڈی پی پر کیپٹا کیا ہوتا ہے، اکنامک گروتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ چیزیں کر لیں. اور ایکسپورٹس کیسے انکریز ہو سکتی ہیں، ٹیکسیشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے، یہ چیزیں سمجھیں. اور جو فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ چیزیں سمجھیں اور سمجھ کے اس کو کریں اور اکانومی کو بھی تیار کریں. پھر سول ملٹری ریلیشنز ہیں. پھر پاورٹی ایلیویشن اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ویمن امپاورمنٹ ہے. ویمن امپاورمنٹ جینڈر والوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ایسے کے اینگل سے بھی بہت ضروری ہے. یہ ایسے میں اکثر پوچھا جا سکتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹو میں. پھر میجر انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں، یہ آپ نے تیار کرنا ہے. پھر پراکسی وارز اینڈ رول آف ایکسٹرنل ایکٹرز. اور پھر ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس. نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹرز ہیں، یہ بھی آپ تیار کر لیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے. یہ ایک نیا پیراڈائم ہے آئی آر کا اور پولیٹیکل سائنس آئی آر کا، کہ سیکیورٹی کو جو ایک ہم کلاسیکل اینگل سے دیکھتے ہیں وہ اور طرح ہے. یہ جو ایک نیا پیراڈائم آیا ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اب 21 سینچری میں. یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے. پھر نیشنل انٹیگریشن تیار کریں، اس پہ ایسے بھی آتا ہے اور کویشچن ڈیفینیٹلی پوچھے جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ 25 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اینڈ این ایف سی ایوارڈ، یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو پاکستان کو انٹرنلی جن کے چیلنجز ہیں اور آپ نے صحیح طرح تیار کرنے ہیں. اب آپ نے تیار اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ٹاپک اس میں کریں اس کو ٹک کریں اور آگے جائیں. یہ ڈیٹیل میں ہے، اس میں سارے وہ ٹاپکس ہیں جو پاکستان افیئرز میں آ سکتے ہیں، اور اس میں سے جو انٹرنل چیلنجز والا پورشن ہے وہ ایسے میں بھی آ سکتا ہے. اس لسٹ کو اپنے پاس رکھیں اور پاکستان کا جب آپ تیاری کریں پاکستان افیئرز کی تو اس میں مارک کر کے آگے چلیں. آئی تھنک دس ول ریئلی ہیلپ یو. اور بیفور یو اسٹارٹنگ، یا اگر آپ نے اسٹارٹ بھی کر دیا ہے تو چیک کریں اس لسٹ سے کہ آپ نے وہ ٹاپکس پریپیئر کیے ہیں کہ نہیں. یہ لسٹ جو ہے دس ول ایکٹ ایز اے چیک لسٹ کہ آپ کی تیاری کتنی ہو چکی ہے. اگر آپ اس کو صحیح طرح کر لیتے ہیں تو آپ پاکستان افیئرز کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کرنٹ افیئرز میں 2 سے 3 کویشچنز کر سکتے ہیں. ایسے کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان کی فارن پالیسی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر پولیٹیکل سائنس آپ کا سبجیکٹ ہے تو اس میں پاکستان کے پولیٹیکل ڈائمینشنز کے کوئی کویشچنز کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ اور ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ جینڈر اسٹڈیز میں ہیں تو وہ آپ اس میں جو کویشچن ہے ویمن امپاورمنٹ کا وہ آپ اس سے لنک کر سکتے ہیں. سوشیولوجی میں سوشل ایشوز کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا کور. یہ اگر آپ صحیح طرح کریں گے آپ
بہت بہتر طریقے سے اپنے CSS کا ایگزام دے سکتے ہیں. بیسٹ آف لک.